अस्सलाम वालेकुम जी, दोपहर बखैर, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो गर्मा गर्मी अब बड़ी ज़बरदस्त है जनाब, खूब रौनकें लगी हुई हैं टीवी स्क्रीन्स पर। अब ज़ाहिर है कि इन मामलों से चूँकि आम आदमी का उसकी मुश्किलात का तो कोई ताल्लुक़ ना कभी था ना है, वो मुश्किलात तो वहीं पे हैं। लेकिन बहरहाल तमाशा खूब है कि आज फवाद चौधरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मरीम नवाज़ के हवाले से बताया गया है कि बुशरा बीबी कोई कानूनी नोटिस अब भेजने का इरादा रखती हैं। मरीम नवाज़ की कल की स्पीच जिसमें उसने बहुत दलेरी और वही उनकी रवायती जुर्रत और ताकत, उन्होंने जजों का नाम ले लेके पुकारा और उनको जूते फेरे, जिस तरह की उनकी समझ आती है बात, इज्जत तो बहुत करके देख ली। उसके बाद बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की जो लड़ाई है, मतलब तमाशा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, हज़ार दफ़ा आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि ये टट्टू कभी भी इनकलाबी नहीं हो सकते। ये जजेस, वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी का बहुत अच्छा तबसरा आज की समात पे था कि चीफ जस्टिस बोलता रहा, बाकी 7 जज गूंगे बन के उसको सुनते रहे। नहीं, इससे अच्छा कोई तबसरा है नहीं। और पार्लियामेंट में भी ख्वाजा आसिफ ने जो स्पीच की है, जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा है कौमी असम्बली का, और इन्होंने अब उसका जवाब ये देना कि तुम अभी ज़रा हमें जायदादों और फलां फलां चीज़ का हिसाब दो। तो राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुन लीजिए जजों के बारे में, तो ये साफ नज़र आ जाता है कि पार्लियामेंट, और यानी अब इन जजों ने, इनके सामने 2 रास्ते हैं जी, सीधी बात है। या ये अपनी भादड़ उड़वा के, मजाक उड़वा के वो वाली ज़िल्लत और बेइज्जती का रास्ता इख्तियार करें और छुट्टी-वुट्टी पे चले जाएँ या पीछे भाग जाएँ। दूसरा ये है कि ये सामने दीवार ट्रक नज़र आ रहा है, वो ट्रक, वो वाला ट्रक नहीं जो ये लेते हैं, वो ट्रक जिसके ये नीचे आएँगे। अगर ये कोई एडवेंचर करने से बाज नहीं आएगा बंदयाल, तो ये ट्रक के नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि जब आइन नहीं होगा तो फैसला किसके पास जाएगा? बंदूक के पास चला जाएगा। तो पार्लियामेंट, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपने ये आइन में उड़ाने के लिए तैयार नहीं है और पार्लियामेंट सुप्रीम है, बंदूक बता चुकी है वो किसके साथ है, तो ये ट्रक के नीचे आएगा। एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर अगर इतनी ताकत बाकी बची होती ना, जितनी ये आज तक बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं बंदयाल, अगर इसके पास ताकत बची होती तो मरीम नवाज की कल की और तकरीर और ये एक नया तौहीन अदालत का नोटिस, अज खुद नोटिस ये जारी कर चुका होता। इसमें हिम्मत ही नहीं है, नहीं करेगा। पीटीआई जो है, अब वहां पे बात करते हैं वो अमेरिका के साथ फिट होकर, तो वही कल जो मैंने व्लॉग किया था उस पर वो अब फिट है कि जी हम अपना इकोनॉमिक प्लान भी शेयर करते हैं, इक़्तिदार हमें दिलवा दो, उसके बाद जो कहते हो हम करेंगे। ये पीटीआई कह रही है अमेरिका को। इसकी वजह मैं कल के व्लॉग में गुजारिश कर चुका हूं। अच्छा, आखिरी बात ये कि जो कल का व्लॉग है उसके हवाले से मेरी बड़ी बड़ी बहुत खुशगवार हैरत है जी। मैं तो समझ रहा था कि बड़ा वो मैंने बोर किया होगा दोस्तों को, लेकिन बहुत अच्छे जवाब आए। इतनी ईमेल्स तो मुझे कभी इससे पहले शायद इकट्ठी किसी एक व्लॉग पर नहीं आई जितनी साउथ अफ्रीका, इंडिया क्या और अमेरिका क्या और कनाडा क्या। मैं हैरान हो गया कि लोगों को बड़ी पसंद आई बात, मतलब हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और इस तरह की। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं बिल्कुल उस पर भी बात करूंगा इस व्लॉग के, यानी इन तमाम मौज़ूआत के बाद। और मैं उन सवालात के जवाब भी आपके सामने रखूंगा जो खास तौर पर इसराइल के हवाले से दोस्तों को इतराज़ हुआ। लेकिन पहले जजेस का तो मेरा ख्याल है कि वक्त का ज़िया है इस पे बात करना, इसलिए कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इनमें कोई ज़रूरत है नहीं, करेंगे तो ये ट्रक के नीचे आ जाएंगे बस। इससे ज़्यादा मैं क्या बात करूँ, बंदूक इनके साथ नहीं है। आगे चलें। ये जो मरीम नवाज़ की स्पीच है, इस पर मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो हमारे में बात होती है कुछ वज़ीरों से, वहाँ के दोस्तों से, या बाज़ गश्त पता चलती है, गुफ्तगू आपको मालूम तो होता है ना, तो उसमें जो मुस्लिम लीग, अब मैं बराह रास्त सवाल करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के वो तमाम लोग जिनको शदीद तकलीफ़ है कि मरीम नवाज़ क्यों फ्यूचर बन गई हैं नून लीग का नवाज शरीफ के बाद, और उनको होना चाहिए दरअसल, यानी कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, अब वो वज़ारत आला के लिए या वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार उनको होना चाहिए था। उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे नाम नहीं किसी का लेता, मैं आपसे अपना एक सवाल आपसे मैं करता हूँ। वो सवाल आप अपने आप से कीजिए, अपने दोस्तों से कीजिए, अपने अहल खाना से कीजिए, अपने सियासी दोस्तों से कीजिए, और उसके बाद उस पर गौर कीजिए। वो सवाल क्या है? वो सवाल बड़ा सिंपल है। नवाज शरीफ के नाम पर बना हुआ ये जो पार्टी है नून लीग, इसमें नवाज शरीफ के बाद क्या आपने, यानी अगर आप उम्मीदवार हैं मरीम नवाज की जगह आने के, आपके ख्याल में आपके साथ ज्यादती हो गई है कि नवाज शरीफ के बाद आपके पास क़यादत आनी चाहिए थी, तो आप अपने आप से ये पूछ लीजिए कि क्या नवाज शरीफ के बाद क्या आप वो दूसरा मकबूल और अवामी चेहरा हैं? क्या आपने नून लीग का जो एक वोट बैंक है उसको अपनी जानिब अलियोर करने के लिए, राग़िब करने के लिए, क्या आपने ग्राउंड आपने बना ली है?
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی قیادت نواز شریف کے پاس آپ کے پاس آنی چاہیے، مریم نواز کے پاس نہیں جانی چاہیے، آپ کو وزیر اعظم ہونا چاہیے یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مریم نواز کو نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہونا چاہیے، تو پھر میں اپنے آپ سے سوال کریں، میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اتنے بڑے کراؤڈ پلر ہیں؟ کیا لوگ آپ کی بات اتنی توجہ، اتنی دھیان سے سنتے ہیں جتنے وہ مریم نواز کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، آتے ہیں؟ کیا وہ آپ بھی اتنے مقبول پاپولر ہیں؟ نواز شریف کے بعد کیا ایک پاپولر جماعت ہے نا بھائی، لوگوں کو آپ نے اپنے آپ کو تسلیم کروانا ہے، تو کیا نواز شریف کے بعد آپ نون لیگ کا وہ چہرہ ہیں جسے آپ کی پارٹی اور لوگ قبول کر چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن کیا آپ مریم نواز سے زیادہ بڑا جلسہ، کیا آپ مریم نواز سے زیادہ ایکسیپٹیبل ہیں ٹو دا جنرل پبلک؟ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ نواز شریف کے یعنی ووٹ کے علاوہ آپ اپنے حلقے سے باہر نکل کے دوسرے حلقے میں کسی کو قابل قبول ہیں؟ اگر آپ کا تعلق لاہور سے ہے تو آپ مری میں کسی کو قابل قبول ہیں؟ اگر آپ کا تعلق مری سے ہے تو کیا آپ لاہور میں کسی کو قابل قبول ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ فیصلہ آباد کے ہیں تو کیا گجرانوالہ میں قابل قبول ہیں؟ گجرانوالہ کے ہیں تو کیا ملتان میں قابل قبول ہیں؟ ملتان میں ہیں تو کیا جیلم میں قابل قبول ہیں؟ جیلم کے ہیں تو کیا چکوال میں قابل قبول ہیں؟ چکوال کے ہیں تو کیا قصور میں قابل قبول ہیں؟ قصور کے ہیں تو کیا منڈی بہاؤدین میں قابل قبول ہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کریں، عوامی طور پر کیا آپ اس قابل ہیں؟ مریم نواز تو ہے، وہ تو ہر جگہ ثبوت دے رہی ہے، کام بھی کر رہی ہے، اس کی دلیری، اس کو کسی نے یہ پلیٹ میں رکھ کے، اگر میرے بھائی اگر یہ لیڈرشپ اگر پلیٹ میں رکھ کے کسی کو دی جا سکتی ہوتی تو آج شہباز شریف، نواز شریف کے بعد شہباز شریف سب سے مقبول چہرہ ہوتا۔ کیا شہباز شریف مقبول چہرہ ہے؟ کیا حمزہ شہباز مقبول چہرہ ہے؟ کیا سلمان شہباز مقبول چہرہ ہے؟ اگر نواز شریف کا سگا بھائی اس کی جگہ نہیں لے پایا، حمزہ شہباز اتنی زندگی پارٹی میں لگانے کے بعد وہ مقام نہیں حاصل کر پایا، ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنا کے دیکھا ہے کہ کیا حال ہوا ہے، اگر سلمان شہباز یہ کام نہیں کر سکا تو آپ نے کر دیا ہوتا، کسی نے روکا تھا آپ کو؟ کر دیا ہوتا۔ اگر نہیں کر پائے تو اپنی حسرتیں اور اپنی ناکامیوں کو باہر لا کر دھونے کے بجائے اور یہ گفتگو کرنے کے بجائے جو آپ کر رہے ہیں، آپ اتنی سمپل سی بات کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں کہ اگر آپ پارٹی سے مخلص ہیں تو پارٹی کو طاقت نواز شریف کے بعد مریم نواز نے دینی ہے۔ مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہو کر پارٹی کو مضبوط کرنے کے بجائے آپ مریم نواز کو جب برا بھلا کہیں گے اور یہ وہ کریں گے تو آپ پارٹی کو کمزور کریں گے نا۔ جس پارٹی نے آپ کو وفاقی وزیر بنایا، جس پارٹی نے آپ کو وزیر اعظم مطلب وغیرہ وغیرہ جو بھی عہدے، تو یہ کیا لازم ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ آپ نے 25-30 سال گزارے ہیں، چھوڑتے ہوئے اس پارٹی کو توڑنا ضروری ہے، ڈیمیج کر کے جانا ہے، انتقام لے کر جانا ہے، ذلیل کر کے جانا ہے؟ یہ اپنی اصلیت اور خاصیت جو ہے یہ دکھانی ہے ضرور جانے سے پہلے۔ اگر آپ کو بہت میرٹ کراسی تنگ کر رہی ہے، کام کرنا کوئی نہیں ہے، لینا سب کچھ پارٹی سے ہے، اپنے حلقے سے باہر کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے، اگر یہ کام کر کے جانا ہے تو پھر چلے جائیں۔ میرا خیال ہے پھر رہنے کا فائدہ کون ہے؟ رہ کر نقصان پہنچانے سے بہتر ہے کھل کر سامنے آئیں، یا تو ہمت پیدا کریں، وہ بھی نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آتا ہوں کل کے ولاگ پہ۔ وہ جو 2 غلطیاں سب سے پہلے میں ایک تو بھائی وہ کتاب کا نام جو میں کل روانی میں لے گیا تھا وہ فوکو یاما کی کتاب ارلی 90s کی چھپی ہوئی، وہ اینڈ آف سویلائزیشن نہیں تھا، معذرت ہے، اس کا نام تھا اینڈ آف ہسٹری۔ فوکو یاما کی کتاب، میں کل اس کا غلط نام لے گیا۔ دوسرا وہ ہے منرو ڈاکٹرائن ہے، منرو ڈاکٹرائن، جس کا میں کل نام بھول رہا تھا، اور دوستوں نے کامنٹس میں نیچے، بہت سے دوستوں نے نیچے یہ صحیح مجھے وہ بتایا، کتاب کا نام بھی لکھا صاحب، بہت شکریہ آپ دوستوں کا، اور وہ تمام دوست جن کو پسند آیا ان کا بھی بہت شکریہ، اور جنہوں نے سوالات اٹھائے اسرائیل کے حوالے سے، اب ان کی خدمت میں کچھ گزارشات رکھ دیتا ہوں۔ اب یہاں مسالہ بازی ختم، تاریخ شروع۔ وہ یہ ہے جی کہ یہ کہنا کہ قائد اعظم، مجھے سب سے دلچسپ بات یہ لگی ہے ایک آرگومنٹ، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہو، قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، ٹھہر جائیں، قائد اعظم اوکے، قائد اعظم نے اسرائیل کے خلاف اوکے۔ آپ کو پتا ہے کہ یونائٹڈ انڈیا جب برٹش انڈیا تھا تو 1941 میں 1941 میں امریکہ نے پہلی ڈپلومیٹک پریزنس دلی میں اپنا جو مشن ایک کھولا تھا، آفس کھولا تھا،
تو امریکہ کی اس وقت روزویلٹ ایڈمنسٹریشن تھی، پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ، ان کا ایک اسپیشل ریپرزینٹیٹو تھا، اس کا نام تھا ولیم فلپس، یہ پہلا. اور ایک دوسرا تھا امریکن ڈپلومیٹ اس زمانے میں دلی میں، میکڈونلڈ سر نیم اس کا تھا، میکڈونلڈ. اور جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو تھا اس کا نام تھا ولیم فلپس. ولیم فلپس نے قائد اعظم سے ملاقاتیں کی، اور ان کا جو ریکارڈ ہے اس گفتگو کا وہ ڈپلومیٹک کیبلز کے ذریعے بھیج دیا، تو وہ ریکارڈ موجود ہے اب تک. تو ولیم فلپس کے میں حوالے سے آپ کو قائد اعظم کی جب ملاقات ہوئی تو ڈان اخبار یعنی چھپا کرتا تھا، اس کے قائد اعظم یعنی اس کے پہلے بانیوں میں سے تھے، ایڈیٹر تھے. آج بھی ڈان اگر آپ دیکھیں تو اوپر لکھا فاؤنڈڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح. تو اس پہ وہ ان کی اسرائیل پالیسی کی یعنی امریکیوں کی مخالفت وغیرہ کیا کرتے تھے. تو اس پر اس میں یہ سوال ولیم فلپس نے قائد اعظم سے کیا. اچھا، قائد اعظم کیوں گئے؟ قائد اعظم اس لیے گئے تھے کیونکہ وہ امریکی اس زمانے میں جو انڈیپینڈنس تھی، اس آئیڈیا کے ساتھ تو وہ تھے کہ انڈیپینڈنٹ ہونے، لیکن وہ پاکستان کے خلاف تھے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کمیونل، وہ اس کو کمیونل یعنی دیکھ رہے تھے کہ کانفلکٹ، فساد آ جائیں گے، یعنی فرقہ وارانہ کہہ لیجئے یا مذہبی بنیادوں پر فسادات کہہ لیجئے. وہ یہ کہہ رہے تھے ان گراؤنڈز پر پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے. وہ ان کا خیال یہ تھا. ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کی اپنی سول وارز تھیں، وہ ابراہم لنکن کے زمانے کی، جس کو وہ جو گریٹ لیول سول وارز تھی، ان کے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو. تو قائد اعظم بنیادی طور پر ان سے جب ملنے جاتے تھے تو وہ کنونس کرنے جاتے تھے کہ آپ امریکن پرسپیکٹو میں سب کانٹیننٹ کو نہ دیکھیں، یہاں پہ وہ نہیں ہوگا. اچھا خیر، انفارچونیٹلی ہوا تو خیر وہی سب کچھ. یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ پارٹیشن پہ خون ریزی بہت ہوگی، یعنی بہت لوگ مارے جائیں گے، انگنت لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، جانی نقصان بہت ہوگا، تو کوئی اور طریقہ نکالا جائے. تو اس ملاقات میں یعنی جو ولیم فلپس تھا اس نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ ہم سے مطلب ہے ہمیں کنونس کرنے آئے ہیں پاکستان کے لیے. اور لائٹر نوٹ پر اس نے کہا کہ لیکن آپ کا جو اخبار ہے وہ تو ہمارے بڑا خلاف اور اسرائیل والی پالیسی کے بڑا خلاف. تو اس پہ قائد اعظم کا جواب یہ تھا کہ دیکھیے مجھے اخبار بھی تو بیچنا ہوتا ہے. یہ ہنس کے انہوں نے جواب دیا تھا. اور اس کے بعد جو دوسری بات ولیم فلپس نے نوٹ کر کے بھیجی تھی اس ملاقات میں، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ٹھیک ہے، چلے قائد اعظم سے انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے پاکستان بن گیا تو پھر اب ذرا ڈیٹیلز پہ آ جائیں. پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہوگی، پاکستان کی، یعنی جب وہ ڈیٹیلز پر آئے تو اس نے نوٹ کر کے، یہ ولیم فلپس نے نوٹ کر کے ریکارڈ اپنا بھیجے ہوئے نوٹس، اس نے بتایا کہ قائد اعظم کے پاس پاکستان حاصل کرنے کے بعد کی کوئی واضح پلان نہیں تھا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے، کوئی ہوم ورک ایسا سچ نہیں تھا. یہ بات بعد میں ری انفورس 5 سال بعد بھی ہوئی تھی کہ اس وقت بھی نہیں تھا. لیکن چلے خیر، میں اس موضوع پہ نہیں جا رہا. میں آپ کو آ رہا ہوں قائد اعظم پہ. یہ جو مجھے آ رہا ہے نا کہ قائد اعظم نے اسرائیل کے بارے میں یہ کہا تھا، اب میں ان کو ذرا جواب، قائد اعظم نے صرف اسرائیل کے بارے میں نہیں کچھ کہا تھا، قائد اعظم نے میرے بھائی اور بھی بہت کچھ کہا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم جب گورنر جنرل بنے اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنی پہلی کابینہ بنائی تھی، اس قائد اعظم بیرسٹر تھے. قائد اعظم یعنی ایک قانون کی بالادستی ہر کوئی چاہے گا ظاہر ہے، لیکن ایک وکیل سے زیادہ قانون کی حرمت سے کون واقف ہوگا؟ بیرسٹر تھے وہ قائد اعظم. تو قائد اعظم نے اپنی جو کابینہ بنائی اس میں جو وزیر قانون جس کو بنایا، اب یہ قائد اعظم ہیں، یہ وہ جو جن کو تکلیف ہے اسرائیل پر بات کر کے کہ قائد اعظم اسرائیل کے بڑے، قائد اعظم بڑے یاد آتے ہیں. قائد اعظم نے جو اپنی پہلی کیبنٹ جو خود بنائی بطور گورنر جنرل، اس میں ان کا وزیر قانون ایک ہندو تھا، اس کا نام تھا جوگیندر ناتھ منڈل، نچلی کاسٹ کا ہندو تھا. یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان. قائد اعظم نے یعنی جو پاکستان کا پہلا نمائندہ بن کے وہ ظفر، جو پاکستان کی پہلی نمائندگی اقوام متحدہ میں ہوئی تھی، وہ جو سر ظفر اللہ تھے، جو پاکستان کے پہلے یعنی وہ احمدی تھے. احمدی ایک قادیانی پاکستان کی پہلی نمائندگی اقوام متحدہ میں جس نے کی تھی وہ قادیانی تھا. یہ تھے قائد اعظم کی بنائی ہوئی کیبنٹ جس کا وزیر قانون ہندو تھا، اور پاکستان کی نمائندگی سر ظفر اللہ نے کی تھی جو کہ احمدی تھے. آج قائد اعظم واپس زندہ ہو کے بالفرض محال آ جائیں نا، اور وہ یہ کیبنٹ دوبارہ سے بنائیں، کسی قادیانی کو پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز بھیج دیں، تو آپ اس قائد اعظم کے ساتھ کیا کریں گے جس قائد اعظم کا نام لے کے آپ اسرائیل پالیسی کے کہہ رہے ہیں؟
آپ کو قائد اعظم کا کوئی پرواہ نہیں ہے اسرائیل جی. آپ جھوٹ بولتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو ہم نے نہیں جانا, قائد اعظم نے منع کیا تھا. آپ جھوٹ بولتے ہیں, اس کی وجہ سے قائد اعظم کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. قائد اعظم کی آپ صرف ان باتوں کو اٹھاتے ہیں جو آپ کے شعور کو سوٹ کرتی ہیں, جو آپ کو پسند آتی ہیں. آپ قائد اعظم کا صرف اتنا حصہ اٹھاتے ہیں, باقی سارے قائد اعظم کو آپ نگیٹ کر دیتے ہیں. آئیے میں آپ کو قائد اعظم کی ایک تقریر سناؤں جو انہوں نے 1 اگست 1947 کو کی تھی. 14 اگست کو ہم کہتے ہیں نا بنا تھا پاکستان, ایکچولی 15 اگست کو بنا ہوا ہے, لیکن 14 اگست ہم کہتے ہیں نا. اب یہ 1 اگست 1947 قائد اعظم کے الفاظ ہیں. کہنے لگے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پاکستان ایز اے سٹیزن آف ہندوستان, implying that the citizenship between the two entities might overlap or can be transferable. I'm going because people of Pakistan have given me the opportunity to serve them, he said, adding, but this does not mean I cease to be a citizen of Hindustan. یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان جا رہا ہوں بھارت کا شہری ہوتے ہوئے. یہ جو شہریت ہے پاکستان اور بھارت کی, اس کو ٹرانسفر کیا جا سکے گا. میں جا رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہندوستان کا شہری نہیں رہا. آگے وہ کہتے ہیں, جسٹ ایز لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو از اے فارن سٹیزن has accepted the Governor Generalship of Hindustan in response to the wishes of its people. جیسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ملک, وہ انگریز ہے, برطانیہ کا ہے, لیکن اس نے ہندوستان کی پہلی گورنرشپ بننا اس نے قبول کیا. کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کے لوگ ایسا چاہتے تھے. Similarly, I have accepted the Governor Generalship of Pakistan, but I shall always be ready to serve the Muslims of Hindustan. یعنی میں جا رہا ہوں, گورنرشپ میں نے ایکسیپٹ کر لی پاکستان کی, لیکن میں ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خدمت کے لیے میں دستیاب رہوں گا. یہ قائد اعظم کے خیالات تھے. پاکستان میں جو پہلا کراچی میں تھا, یعنی پال ایلنگ اس کا نام تھا, اس بندے کا جو کراچی میں امریکہ کا پہلا کونسل جنرل تھا. اس سے ملاقات قائد اعظم کی جو پہلی ملاقات ہوئی, اس کے نوٹس بنا کے اس نے کونسل جنرل نے بھیجے جب واپس, تو اس میں قائد اعظم نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل ویسے ہونے چاہیے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں. ٹھیک ہے, یہ قائد اعظم نے کہا. قائد اعظم سے نہرو نے کہا کہ آپ کا گھر ہے ممبئی میں, اس کو میں کسی کرائے پہ دے دیتا ہوں یورپی کونسولیٹ کو. تو قائد اعظم نے جواب بھجوایا کہ میں اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی کے آخری دن اپنے گھر میں گزارنا چاہوں گا. آج تک وہ گھر ویران پڑا ہوا ہے, قائد اعظم نے دینا نہیں دیا. محمد اسماعیل اس آدمی کا نام تھا, یوپی کا مسلمان تھا, جس کو پاکستان نے پہلا اپنا امبیسڈر بھارت کے اندر نامینیٹ کیا تھا. جب نامینیٹ وہ ہو گیا تو کلکتہ سے ایک اخبار نکلا کرتا تھا, اس کا نام تھا تنویر. اس نے یہ اسکینڈل اس زمانے میں کہیے نکالا کہ اس نے رابطہ کیا اسماعیل صاحب سے کہ آپ پاکستان کے امبیسڈر ہوں گے ہندوستان میں, تو کیا آپ پاکستانی سٹیزن شپ لیں گے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں پاکستان کی سٹیزن شپ نہیں لوں گا, میں ہندوستان کا سٹیزن رہوں گا اور میں پاکستان کا امبیسڈر رہوں گا. جس کے بعد پھر شور مچا اور چینج کرنا پڑا. ابھی سٹیزن شپ لاز ہی نہیں بنے تھے, وہ جا کے لیٹر آن 52 میں خیر بنے. تو یہ تھا قائد اعظم کا لبرلزم. قائد اعظم کے کئی انٹرویوز مثال کے طور پہ موجود ہیں, اس میں انہوں نے مطلب ہے یہ اسی زمانے میں کہ ڈیموکریسی کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آنے والی آپ کی سلطنت, یہ 47 کا ایک انٹرویو کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, قائد اعظم کا ہوا کہ آپ کا جو ملک ہے یہ تھیوکریسی ہوگی, مذہبی ملیت ہوگی, ڈیموکریسی ہوگی. تو قائد اعظم نے کہا کہ اسلام میں تو جمہوریت پہلے دن سے ہے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسلام ہماری رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے, اور ہم سے زیادہ ڈیموکریسی کون جانتا ہے. قائد اعظم کی الفاظ ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کے کہ آدھی سے زیادہ قوم آج کی پاکستان کی قائد اعظم کی اس بات کو مانے گی؟ وہ تو یہ کہتے ہیں اسلام جمہوریت کے خلاف ہے, جمہوریت کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. تو کیا جواب دیں گے آج اگر کسی قادیانی کو قائد اعظم, آج کسی ہندو کو وزیر قانون بنائیں, مانیں گے آپ؟ آج قائد اعظم یہ کہیں کہ ہندوستان کی تو میں سٹیزن شپ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا, میں تو بس اس لیے آیا تھا کہ مطلب میں نے خدمت کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں, تو آپ مانیں گے؟ پھر قائد اعظم کی مانیں گے باتیں آپ؟ اس وقت آپ کو قائد اعظم اچھا نہیں لگے گا. تو میرا مطلب یہ جو ہے نا, یہ جذباتی ہو کے باتیں. اسرائیل
جو کر رہا ہے اس کی حمایت کوئی نہیں کر سکتا. خود اسرائیلی نہیں کر رہے, یہودی زائنسٹ یعنی جو اسرائیل کے مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا. مگر اگر آپ فلسطینیوں کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ آپ نے کر کے دیکھ لیا کہ آپ نے اسرائیل کو نہیں مانا, 2 ٹکے کی آپ خدمت نہیں کر سکے فلسطینیوں کی. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے انگیج ہوں, ان سے تعلقات بنائیں, ان کو اپنی مارکیٹ آفر کریں, ان کی ٹیکنالوجی شیئر کریں. جب ان کی رولنگ لیڈ کو آپ اپنے ساتھ انگیج کریں گے تو پھر دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ فلسطینیوں کو کوئی ریلیف دلوا سکیں. بائی دا وے, بنگلہ دیش میں آج تک جو بہاری پڑے ہوئے ہیں ان کیمپوں میں پاکستان کا نام لے کر, ان کو آپ جگہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ان کو پاکستان بلانے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے آپ میں جھانکیں. وہ جو آپ فلسطینیوں کی بڑی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اچھا وہ جو اپنے گلی کوچوں میں جو 12 سال کے جگہ جگہ بچے کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ بچے اپنے خاندان کے لٹے ہوئی قسمت کا نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ بچہ جس غبارے بیچ رہا ہوتا ہے نا, وہ اپنا جوانی, اپنے خواب, اپنا مستقبل ان غباروں میں بیچ رہا ہوتا ہے ایک وقت کی روٹی کے لیے جو آپ لے کے گھر جا کے آرام سے سو جاتے ہیں. جس قوم کو اپنے بچے دیکھنے کی عادت ہو جائے نا, کوڑوں پر سوتے ہوئے جس قوم کو عادت ہو جائے, اس قوم کو وہ قوم غیرت مند کوئی نہیں مانتا. آپ خود اپنے آپ کو کہتے رہے تو کہتے رہے, دنیا میں کوئی نہیں مانتا. ہنستے ہیں لوگ. جتنا بڑا توہین مذہب کے میں اس سوال پہ ختم کرتا ہوں, آج بھی بڑا لمبا ہو گیا لوگ. توہین مذہب پہ جتنا ہمارے جذبات بھڑکتے ہیں نا, آرٹیفیشل قوم کے جعلی شعور, یہ جو جعلی شعور ہے, سری لنکن کو سیالکوٹ میں زندہ جلا دیا. کبھی اتنے جذبات کسی بچے کی لاش کو دیکھ کر بھڑکے ہیں جس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے پھینکا گیا ہے؟ خانے وال میں بھی ایک قاری نے ایک 11 سال کے بچے کو مزید اس کے طالب علم اپنے یعنی مزید لوگوں کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے اس 11 سال کے بچے کا. وہ 11 سال کا بچہ مرنے کے قریب ہوا, اس کی تصویریں اللہ معاف کرے, اس بچے کی وہ لیٹا ہوا ہے, اس کی تصویریں مطلب اللہ معاف کرے دیکھ کر آدمی آپ نارمل نہیں رہ سکتے اس بچے کے ساتھ جو اس قاری نے کی ہے. یہ مدرسوں میں ان بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اور یہ جو ظالم لوگ کرتے ہیں, اس کے اوپر کبھی جذبات بھڑکے ہیں؟ کبھی کو جلوس نکلتا دیکھا؟ کبھی کو ہڑتال ہوتے دیکھی؟ کبھی سرکاری املاک پہ کبھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھا؟ کسی کو تکلیف ہوتے ہوئے دیکھی؟ نہیں. بچے بھوکے مریں, بچے بھیک مانگیں, بچے مزدوریاں کریں, بچوں کے ساتھ زیادتی ہو, ان کی کچلی ہوئی لاشیں ملے, یہ توہین اسلام نہیں ہے پاکستان کی, یعنی ہماری میجورٹی کے نزدیک یہ توہین اسلام نہیں ہے. اس پر کبھی کوئی جلوس نہیں نکلے گا, کوئی کسی اس قاری کو زندہ جلائے گا کوئی جا کے جس نے اس بچے کے ساتھ یہ کیا. وہ قاری جس کے پاس ماں باپ بچے کو قرآن پڑھنے بھیجتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ یہ بدفعلی کرتا ہے باقی لوگوں کے ساتھ مل کر. کبھی کو جلوس نکلا؟ پولیس کارروائی کرے گی, وہ تو کرے گی, اس کو چھوڑے آپ. لوگوں میں عوامی طور پر کبھی کو جلوس نکلتا ہوا دیکھا ہے کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے اسلام کے نام پر اس بچے کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے؟ کبھی کسی کو نکلتے دیکھا؟ تو یہ جو ہے نا, یہ رنگ باز قسم کا شعور آپ مہربانی اپنے پاس سنبھال کے رکھیں, میرے ہاتھ جڑے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے تکبر کے, اب آپ دلیل کے جواب میں دلیل نہیں لا سکتے, آپ فیکٹ کے مقابلے میں فیکٹ نہیں لا سکتے. کیا کریں گے؟ گالی دیں گے, کیونکہ شیشہ دیکھنے کی ہمت ہے نہیں. جو پوائنٹ آؤٹ کرے گا اس کو مار دو, یہی اتنا ہی آتا ہے زیادہ تر ہمارے لوگوں کو, معاف کیجیے گا. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ کبھی یہ شعوری جو ہے وہ ہم اس سفر پہ طالب علم کی طرح خود کو کاش کبھی ہم خود کو طالب علم سمجھیں, کاش. بائی دا وے, قائد اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں, لیاقت علی خان نے 8 اپریل 1948 کو لاہور میں ایک فوجیوں کے ایک گروہ سے خطاب کرتے ہوئے بڑے فخر سے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی آزادی کو برقرار, اپنا 75% بجٹ, پاکستان کا پہلا بجٹ 75% بجٹ ہم نے تنخواہوں میں دے دیا ڈیفنس کی. یہ لیاقت علی خان نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم نے 75% بجٹ فوج کو دے دیا ہے. قائد اعظم وہاں ہندوستان اور کیا بات کر رہے تھے, امریکہ کینیڈا, لیاقت علی خان نیچے کیا کر رہے تھے, فخر کا اظہار کر رہے تھے کہ 75% ہم نے دے دیا ہے. آج کسی تھوڑے بہت پڑھے لکھے فوجی سے کبھی گپ شپ ہو نا, تو وہ آپ کو اس دکھ کا اظہار کرتا ہوا دکھائی, اس کو دکھ کا اظہار کرے گا کہ پاکستان آج وہ 75% اپنا بجٹ ہمیں کیوں نہیں دیتا. ہم تو بہت کم لے رہے ہیں بھائی. لیاقت علی خان نے تو 75% ہمارے لیے دیا تھا, باقی 25% سارے ملک کے لیے. آج بھی 75% ہمیں آفیشلی دو. کیا غلط کر رہے ہیں وہ؟ تو قائد اعظم کی بات تو پھر کس نے مانی کس نے نہیں مانی, چھوڑو یار.
اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے اور ہم سب کے شعور کو بہتر کرے اور علم میں اضافہ فرمائے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.